बैठ जाए तो क्यों है, ये समझना है हमने बहुत ज्यादा, और अल्लाह से दुआ करना है, बिदअतों से निकलना है, हमारे मुल्क के लिए दुआ करना है कि या अल्लाह उनके अंदर से जितनी भी खराबियां, हम सब पहले अपने आप को ठीक कर, एक एक फर्द अपने लिए जिम्मेदार है कि वो दावा भी दे, हर एक को बताए भी। ये है कि अम्र मारूफ जो है, नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना ज्यादा मुश्किल है, कि जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप कर ही नहीं पाता, कोई आदमी बोलता ही नहीं है किसी को बुरा। तो ये बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट बात है, और नहीं उनके लिए कोई उसके सिवा कोई मददगार। वल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअ, वो ज़ात है जो दिखाता है तुमको, अब बर्क़ की बात हो रही है, और अल्लाह की निशानी, ठीक है, बिजली को खौफ से और उम्मीद से दिखा रहा है। वंशिय सहाब सिकाल, और वो उठाता है बादल बोझल। और ये जो है अब बिजली और कड़क, ये क्या है, ये रात फरिश्ता जो है, ये हाँक रहा होता है, इनके हाथ में एक विप होता है, वो उसी से वो सबको हका के लेके जाते हैं ये रात फरिश्ते, और इसके साथ साथ दूसरे फरिश्ते भी तस्बीह कर रहे होते हैं। तो हमें पता है कि किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव को मिल जाते हैं, और उसके बाद एक गरज, और पूरा फिजिक्स आप पढ़े इसके बारे में, पूरा आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें ये क्या बता रहे हैं कि सब रात तस्बीह कर रहा है उसकी हम्द के साथ, और फरिश्ते भी खौफ के साथ। हमें क्या करना चाहिए, हमें भी तस्बीह करना चाहिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी अलल मीज़ान, यानी कि दो कलमे हैं, कलिमतानी दो कलमे हैं, ठीक है, जो आपके यानी बहुत ही अल्लाह को बहुत पसंद है। हबीबतानी लिर्रहमान, अल्लाह को बहुत पसंद है, जो बहुत हल्के हैं ज़बान पर और मीज़ान पर बहुत भारी हैं। कौन से हैं वो कलमे, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। तो ये भी पढ़ते रहना चाहिए, और जब भी बिजली कड़के कुछ हो तो उस वक्त भी तस्बीह करना चाहिए। और वो ले जाता है सवाइक़, बिजलियों को जिस पे चाहते हैं अल्लाह ताला गिरा देते हैं, और वो उस वक्त गिरती है बिजली जब वो अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ताला है नहीं है, शक में, शुबहात में, शहवात में, सब में पड़े हुए होते हैं। वो शदीदुल महाल है, वो गिरफ्त में, अल्लाह ताला सख्त पकड़ में है। लहू दावतुल हक, उसके लिए ही पुकारना हक है। पुकारना किसको है, अल्लाह को। यहाँ पर बात साबित हो गई कि आपको पुकारेंगे तो आप किसको, सिर्फ अल्लाह को हक के साथ पुकारेंगे, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारना है। जो लोग उसके सिवा जो पुकारते हैं वो जवाब ही नहीं देते उनके लिए विषय किसी भी चीज का। कैसे, इल्ला कबासिती कफ़ैही इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़ी, कैसे कि जैसे कि हाथ बढ़ाए किसी पानी की तरफ, दूर पानी रखा हुआ है और आप उस पर हाथ बढ़ा रहे हैं, वो आपका हाथ वहां नहीं जा रहा है। तो ऐसे क्या है, काफिरों की पुकार है कि वो पुकार रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं जिसको के कान में आवाज ही नहीं जा रही है, और कोई पूरा भी करके नहीं देगा, और वो पहुंचेगा नहीं। तो काफिरों की जो पुकार है क्या है, गुमराही है। सिर्फ अल्लाह के लिए है, सजदा कर रहा है जो कुछ भी आसमान में और जमीन में, तौहन व करहन, खुशी से ना खुशी से, यानी कि सबमिट देयर विल, यानी कि थका हुआ है या नहीं थका हुआ है, करना है या नहीं करना है, एक सेकंड में जाता है और सजदा करता है। और साए भी सजदे करते हैं सुबह के वक्त और शाम के वक्त। अब देखिए साए ऐसे खड़े हुए और ऐसे करते करते वो पूरे जमीन पे चले जाते हैं। ये साए सजदे कर रहे हैं, एक एक चीज सजदा कर रहा है, साए भी सजदे कर रहे हैं। और सजदा ये जो पढ़ रहा होता है वो उसके है, वेल आप कर लें, कुल रब्बुस समावाति वल अर्द, और कौन है जो रब आसमान और जमीन का, कह दीजिए अल्लाह। कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनी औलिया ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम नफ़अन वला दर्रा, तो क्या फिर तुमने क्यों बना लिया अल्लाह के सिवा कोई औलिया जो तुम्हारे लिए मालिक ही नहीं, नफा ना नुकसान का। तो क्या बराबर है अंधा और देखने वाला, यानी अल्लाह ताला ने कंपेयर कर करके दो जोड़ों की तरह बता दिया है। क्या जुल्मात और नूर बराबर हो सकते हैं, अंधेरा और रोशनी। एक अंधेरे में आप चल रहे हैं, गुप्त अंधेरा है, आप उसमें चल रहे हैं, एक रोशनी में चल रहे हैं, बगैर किसी रुकावट के आप रोशनी में चलते चले जा रहे हैं। तो वो रोशनी आपको कौन दिखा रहा है, यानी रोशनी को देखना है। और फिर उसने बना लिया अल्लाह के साथ शरीक, जो खलक़ू, जो पैदा किए गए हैं मानिंद उसकी तख्लीक के। तो यानी कि जो अब ये बना दिया है, अब अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। अब क्या वो जो लोग जिनको उन्होंने शरीक बना लिया, अगर वो कोई भी चीज को उसकी मानिंद पैदा भी करते हैं जैसे उसने पैदा किया, तो फतशाबहल खल्क़ अलैहिम, तो उनकी तो जो उन्होंने बनाया उनके वो वही मुश्तबा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे खुदा बना लिए। कोई क्लेम करेगा ये मेरा बनाया हुआ, कोई क्लेम करेगा मेरा बना, तो उनकी तो आपस ही में मुश्तबा हो जाएगी वो चीज।
قل اللہ خالق، ہر چیز بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی واحد القہار ہے. اس نے اب یہ جو اگزامپل آ رہی ہے اس کو سمجھنا ہے، یہ علم سے ریلیٹڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بات کی ہے کہ پانی ایک نازل ہو رہا ہے آسمان سے، ٹھیک ہے، فسالت اور بہ پڑی اس سے وادیاں 7 اندازے کے، بقدریہا یعنی کہ اب وادی سے پانی نکل رہا ہے، کہیں سے کوئی چوڑی جگہ ہے تیز بارش ہو رہی ہے، چوڑی جگہ سے اسی لحاظ سے پانی جا رہا ہے، پتلی جگہ سے اسی طرح سے پانی جا رہا ہے، تو بقدریہا اس کے لحاظ سے. اور پھر جتنی بھی تیزی سے پانی جا رہا ہے ساتھ میں کچرا کوڑا یہ بھی لیتے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور پھر اس سیلاب سے بہتا ہوا جا رہا ہے، وہ اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جھاگ بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ ایگزامپل آپ لے علم کے لیے اتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اتارا اور لوگ ان سے علم لے رہے ہیں. اب جس کے دل میں جتنا شوق ہوگا، جتنی کیپیسٹی ہوگی، جتنی ایبیلٹی ہوگی، جتنا جو چاہے گا، اس کے اندر اتنا ہی ایبزارب ہوتا چلا جا رہا ہے وہ علم. اور جتنا ایبزارب ہوتا چلا جا رہا ہے، جتنا جا رہا ہے سارا کچرا نکلتا جا رہا ہے، سارے شک شبہات منافقت ساری ختم ہوتی جا رہی ہے، اور علم جو ہے وہ ایبزارب ہوتا چلا جا رہا ہے. علم ایسے اترتا ہے اندر دل میں، اور دل کے اندر سے ساری قدورتیں، ساری خرابیاں، ساری منافقت، سارا جو شک تھا. تو علم کیا چیز لے کر آتا ہے؟ جب کبھی کوئی بھی عبادات یا کوئی بھی چیز ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں علم کے ذریعے. تو جتنے بھی ہمارے شک اور بدعتیں اور منافقتیں اور پتہ نہیں کیا کیا تھی وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو جھاگ تھا، جو کچرا تھا، وہ سب بہتا چلا جا رہا ہے، ابزارب ہو رہا ہے. آگے دیکھیں دوسری مثال کیا ہے، اور اس میں سے تم جو جلاتے ہو آگ میں سے، یعنی کہ آپ تمہاری دھاتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، میٹل ہے، تم اس کو جو زیور بنانے کے لیے، برتن بنانے کے لیے، کوئی ڈیکوریشن بنانے کے لیے کچھ بھی چیز تم بنا رہے ہو، ٹھیک ہے. اب اس کو جب پکایا جاتا ہے میٹل کو کسی چیز کو، تو اس میں بھی جھاگ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جھاگ مینس کہ اس کو پکاتے ہیں تو وہ بیکار سا جو ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور خالص جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو، یعنی کہ حق جو ہے وہ ثابت رہ جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ، وہ جو جھاگ ہے تو وہ تو چلا ہی جاتا ہے خشک ہو کر، ناکارہ، ختم. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے بنا دیا. اور وہ جو پانی خالص پانی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ زمین میں ایبزارب ہوا، وہ زمین میں لہلہائے کراپس زبردست طریقے سے. کچرا تو نہیں جا کے اندر جائے گا، کچرا تو ختم ہو گیا، جو گیا وہ فائدہ مند ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، کیا چیز نفع دے رہا ہے، جو لوگوں کو نفع دے رہا ہے وہ کیا چیز؟ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ایبزارب ہو گیا وہی فائدہ دے رہا ہے. جو آپ کا علم ایبزارب ہو گیا وہی فائدہ دے رہا ہے. جو آپ کا خالص میٹل آ گیا وہی فائدہ دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے کہ علم جو ایبزارب ہو گیا ہے اور وہ فائدہ دے رہا ہے، اور جتنا علم ایبزارب ہوگا، جتنا اس سے آپ نے فائدہ پہنچایا لوگوں کو، وہ علم اتنا ہی ایبزارب ہوگا. یعنی آپ جو سیکھ رہے ہیں، اگر میں تجوید سیکھ رہی ہوں اور اگر میں نہیں بتاؤں لوگوں کو تو میں تو بھولتی چلی جاؤں گی. تو میں جتنا لوگوں کو آگے بتاتی جاؤں گی، یہ میرے اندر اور ایبزارب ہو رہا ہے، یہ میرا فائدہ ہے. تو جتنا لوگوں کو آپ فائدہ پہنچائیں گے وہی ٹھہرے گا علم وہی. جو آپ کو ڈاکٹرز اگر پڑھ کے بیٹھ جائیں تو بھول جائیں گے. تو جتنا وہ پڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کو فائدہ، جتنے بھی وہ اس میں کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ فائدہ دیتے جا رہے ہیں، اتنا ہی وہ پختہ ہوتے جا رہے ہیں، اس علم میں میچور ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بیان کرتا ہے مثالیں. اللہ تعالیٰ مثالوں سے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قصوں سے بتایا ہے، جنت و دوزخ کے نظارے سے بتایا. ہر طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا انسان کو. اور وہ لوگ جو جواب دیں گے اللہ کو، کیا جواب دیں گے؟ یعنی کہ علم لیں گے، بیٹھیں گے اور سمجھیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، وہی ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے بہترین بات ہے، یعنی ان کے لیے ٹھکانہ اچھا ہے. اور جو لوگ نہیں دیکھیں گے، نہیں جواب دیں گے، تو اس وقت جو بھی زمین پہ ہے اور اس کے جیسا جو بھی وہ دینا چاہیں، وہ مثلہو معہو لافتدوا بھی فدیہ میں دے دے. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں وہ اس کو
काम आएगा और उनके लिए जो है बहुत यानी बुरा हिसाब है और इनका ठिकाना जहन्नम है और कितना बुरा ठिकाना होगा। क्या नहीं देखा अफमै यअलमु, क्या भला वो जो जानता है अन्नमा उन्जिला इलैका मिन रब्बिका, जो जानता है, जो समझता है, जो एग्जाम्पल को देख रहा है, जो एग्जाम्पल को समझ रहा है कि रब की तरफ से ये आया है, ये हक है। कमन हुआ आमा, क्या वो अंधी जैसा हो सकता है? ये कौन लेगी नसीहत, कौन लेगा नसीहत? अक्ल वाले ही लेंगे सिर्फ नसीहत, वो लोग जो पूरा करते हैं अहद अल्लाह का और नहीं तोड़ते हैं वादा। वादा अलस को नहीं तोड़ा, अल्लाह की पहचान कर ली, दुनिया में आ गए, अल्लाह से वादा जो दुनिया का वादा है वो किया, कमिटमेंट है दुनिया की, अल्लाह की हर चीज में, किसी में भी नहीं तोड़ते हैं। और ना ही वो वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, यानी वो जोड़ते भी हैं, रिश्तों को भी जोड़ते हैं, रिश्तों को भी जोड़ते हैं, फिर वो अपने रब से डरते भी रहते हैं और अल्लाह के उस हिसाब के दिन से भी डरते हैं। तो ये यानी कि इल्म का हासिल करना, लोगों से रिश्ता जोड़ना, ये सारे काम जो है ये सब्र से रिलेटेड है। तो क्या चीज है, क्या चीज करने को कहा है? वो लोग जिन्होंने सब्र किया है और अल्लाह की रजा तलाश करते हैं, अल्लाह का चेहरा चाहते हैं, यानी कि जन्नत में अल्लाह का चेहरा भी मिलेगा, तो अल्लाह की रजा तलाश करते हैं और साथ में अल्लाह की रजा के लिए नमाज कायम करते हैं, खर्च करते हैं जो अल्लाह ने उनको दिया है, छुपा हुआ, एलानिया, और वयतरऊना बिलहसनति बिस्सय्यिआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो दूर करते हैं बुराई को भलाई से। बुरा किसी ने किया उसको भलाई से हटाते हैं, किसी ने आपको नहीं पूछा आपने उसको जाके कुछ उसको खाना पहुंचा दिया, उसको आपने कुछ अच्छा कर दिया, तो आपने उसके दिल को साफ कर रहे हैं, तो बुराई को हटा रहे हैं ना, भलाई कर करके। अच्छी बात, किसी ने बुरी बात की उसको पलट के अच्छी बात कर ले, पलट के आपने बुरी बात कर दी तो आप उसी जैसे हो गए, तो मुहसिन बनना है ना। तो इनके लिए उक़बतदार है, उक़बतदार अंजाम है, यानी कि आखिरत का घर यानी जन्नत। वो जन्नत क्या है? जो जन्नत है हमेशगी की होगी, उसमें दाखिल होंगे। अब ये भी देखिए कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि उसमें दाखिल होंगे जो कोई भी नेक होगा। अब नेक होंगे उनमें से, उनके बापों में से, उनकी बीवियों में से, उनकी औलादों में से, सारे इकट्ठे होंगे, पूरा खानदान इकट्ठा होगा जो नेक होगा, सबको इकट्ठा कर देंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला। और फिर इन पूरे खानदान पर फरिश्ते जो है दाखिल होंगे उन पे हर जगह से, और दाखिल होकर उन पर क्या कह रहे हैं? पूरे खानदान पे सलामती भेज रहे हैं। और किस बारे में? क्योंकि उन्होंने सब्र किया था, सब्र करने की वजह से उनके कितना बेहतरीन उनको ठिकाना मिला है। वल्लज़ीना, और ऑन टॉप दूसरे कौन लोग हैं जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं, उसके बाद के पुख्ता करने के बाद अल्लाह का अहद तोड़ा और फिर वो रिश्ते भी काट देते हैं जो कि उनको जोड़ने के लिए कहा गया था, फसाद भी करते हैं, तो इनके लिए लानत भी है और बहुत बुरा घर है। अल्लाह ताला जो है वो फैला देते हैं रिस्क, जिसको चाहे और जिसको चाहे कि उसके रिस्क को, क्योंकि पूरा के पूरा अल्लाह के हाथ में है रिस्क, हर चीज अल्लाह के हाथ में है। रिस्क को खास अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि रिस्क का फैसला अल्लाह के हाथ में है, और जो यानी कि आज उनके हाथ में है, आज वो समझ रहे हैं अब बहुत फरावानी है रिस्क की और बहुत ज्यादा है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इतरा गए दुनिया की जिंदगी में। दुनिया की जिंदगी इल्ला मता, बस धोखे का सामान है, बस एक मता है। आखिरत के मुकाबले में इससे थोड़ा सा आपको मता मिलेगा, फायदा मिलेगा। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला आया मिन रब्बी, और जिन्होंने कुफ्र किया था कि क्यों नहीं निशानी होती तुम्हारे रब की तरफ से, तो कह दीजिए बेशक अल्लाह भटका देता है जिसको चाहता है और जिसको चाहे नहीं। यानी ये निशानियां तो चारों तरफ हैं, चाहे तो वो उसी से आ जाए, अल्लाह ताला नहीं चाहते, अल्लाह ताला चाहे तो किसी को भटका दे, किसी को अपनी तरफ लौटा दे जो रुजू करने वाला हो। और जो लोग ईमान लाते हैं उनके दिल मुतमईन हो जाते हैं अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, और बिज़िक्र अल्लाह के जिक्र के साथ ही जो है वो दिल मुतमईन हो जाते हैं। दिल मुतमईन, जितना अफजल जिक्र करेंगे, जितना अल्लाह के जिक्र की तरफ आएंगे, जितना सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तस्बीह जो है वो ईमान यानी कि को मजबूत करती है। तस्बीह जब अल्लाह का जिक्र थ्रू आउट अपनी जबान पे करें तो आप देखें कि कैसा आपका दिल मुतमईन होगा। अल्लाह ताला ने कह दिया बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से जो है वो मुतमईन हो जाते हैं दिल, मुतमईन हो जाते हैं दिल, प्यास दिल की बुझ जाती। वो लोग कौन लोग हैं? जो ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, उनके लिए खुशहाली है, उम्दा ठिकाना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं इसी तरह से हमने भेजा आपको एक उम्मत में
ایک جماعت میں، اور اس سے پہلے بھی لوگ گزر گئے تھی جماعتیں، اور تاکہ ان کو پڑھ کے آپ سنائیں ہر طرح کی جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، لیکن وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں رحمان کے نام سے، کہتے ہیں نہیں ہم رحمان کو نہیں جانتے. وہ مانتے تھے اللہ کو لیکن وہ رحمان کو نہیں مانتے. قل هو ربی لا الہ الا ہو، وہ ہمارا رب ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، اسی کے اوپر توکل کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. کہہ دیجیے آپ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. اگر یہ قرآن جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ لوگ، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ چاہتے، کیونکہ وہ نشانی بھی مانگ رہے، تو اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہہ رہے پہاڑ بھی چلا دیتے، زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، یہ مردے نکل کر آ جاتے. تو یہ سارے کام تو وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس سے ہم کچھ معجزہ دکھائیں. قرآن تو دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے. قرآن تو آپ کے یعنی کہ مینول ہے لائف کا، یعنی آپ اپنی معاملات، عبادات، یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کریں گے. تو آج جو ہے کیا افلم یئس الذین آمنوا، تو کیوں ایمان والے مایوس ہو رہے ہیں؟ کیا بلا کیوں ایمان والے مایوس ہو رہے ہیں؟ اللہ یشاء اللہ یہدی الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کے سب کو ہدایت دے دے. ایمان والوں کو مایوس نہیں ہونا ہے. یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جو کفر میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو ان کے سامنے عذاب اترے گا. اسی بھی بما صنعوا قاریہ، ان کے سامنے اترے، تحل قریبا، ان کی بستی میں اتریں گے عذاب، ان کے قریب سے اترے گا، ان کے گھروں میں، ادارہم، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا. یعنی کہ نشانیاں دیکھتے رہیں گے، بیماری ہے، دکھی ہے، تکلیفیں ہیں، سب طرح کی چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا بھی خلاف کرنے والے نہیں ہیں. اگر یہ رسولوں کا مذاق، انہوں نے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت تک ڈھیل دیتے رہے، ڈھیل دیتے رہے ہیں، پھر ان کو پکڑ لیا تو دیکھو کیسا ہوا ان کا انجام. فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وہ جو قائم ہے ہر نفس پہ، یعنی کہ موت کے بعد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، فرشتے بھی وہ بھی اوپر نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نفس کی کمائی کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے شرکا بنا دیا. کہو تو نام لے کر آؤ، خود سموہم، بتاؤ نام بتاؤ جو تم بتا رہے ہو، بما لا یعلم فی الارض، جو زمین میں کوئی نہیں جانتا اس نام کو. ام بظاہر من القول، یہ تو ان کی ظاہری بس ایسی بات ہے، یعنی سرسری بات کر رہے ہیں وہ لوگ، اور نام بھی رکھ لیے ہیں اس کے. کیوں؟ بل زین للذین کفروا، خوبصورت بن گئے ان کے اعمال، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی چالیں. بڑا اطرار ہے، بڑا اپنے آپ کو سمارٹ سمجھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو چالیں ہوتی وہ سمجھ رہے ہوتے تو واو کیا زبردست ہم لوگوں نے یہ پلان کیا ہے. اور پھر وہ اللہ کے راستے سے بھی روک رہے. پورا بائیکاٹ کیا تھا مسلمانوں کو، کیسے وہ کر دیا تھا، کتنی پلاننگ کی تھی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ہم عذاب فی الدنیا، اور عذاب الآخرہ زیادہ شدید ہوگا، اور ان کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہے. مثال جنت کی، وہ تو وعدہ دے دیا گیا متقین کے لیے. کیسی جنت ہے؟ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائم پھل ہیں، سائے اس کے دائم سائے ہیں. اور وہ یہ انجام کس کا ہوگا؟ جس نے تقویٰ کیا تھا. اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون، وہ جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی کتاب جب قرآن کو جو ماننے والے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو اس کی خوشخبری جو دیکھی انہوں نے کہ جنت ہے، ایسے پھل ہوں گے، تو اس سے وہ خوشیاں مناتے ہیں. اور پھر گروہ میں سے کچھ ان کا انکار بھی، بعض ہو ینکر بعض، یعنی کچھ انکار کرنے والے ہیں اس میں سے. قل انما امرت، کہہ دیجئے میں تو بس حکم دیا گیا ہوں کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کروں، اور اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اسی طرح سے ہم نے انزلناہ حکما عربیا، تو قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قابل فہم زبان میں اتارا، عربی زبان میں اتارا. اور جو لوگوں نے جو نہیں سمجھا، وہ کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے پیروی کی، اپنی خواہشات کی، اس کے بعد کہ علم آ گیا تھا. یعنی آپ قرآن سے کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ٹائم نکل رہا ہے؟ کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہے؟ کیوں نہیں صرف رمضان اور اس کے بعد ختم؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری خواہشات ہمیں لے کے چلی جا رہی ہے. دنیا کے تماشے ہو رہے ہیں، دنیا صبح سے شام تک. آپ دیکھیں، آپ کہیں گے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں نکلا، میں نے تو سوچا تھا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس طرح سے جڑنا ہے، لیکن وہ کیوں ہوا؟ یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیوں ہوا ایسا. ہماری اتنی خواہشات ہمیں دور لے جا رہی ہے. اس کے بعد کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. مالک من اللہ من ولی ولا واق، اور اللہ کی طرف سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے،
کوئی مددگار نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی ہم نے, بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کتنے رسول بھیجے تھے, اور یہ رسول تھے, لوگوں میں سے تھے جن کے جوڑے تھے, بیویاں تھیں, اولادیں تھیں, اور نہیں کسی رسول کے لیے کوئی بھی آیت لے کر آ جائے اللہ کی طرف سے, یعنی بغیر اللہ کے اذن کے. ہر نبی نے وہی کہا جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے, اور سب کچھ اور ہر دور کے لیے ایک کتاب تھی. یعنی کہ ہر مقرر کا لکھا ہوا, ہر نیشن کا لکھا ہوا, ہر ایک کا جو ہے اجل لکھا ہوا ہے کتاب میں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اب کتاب میں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, ہمارا پیدا ہونا, ہمارا مرنا, ہماری بیماری, ہماری تو کی 15,000 ایئرس پہلے اللہ تعالیٰ نے کلام کریٹ کیا تھا, اسے سب کی تقدیر لکھ دی. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, تقدیر پر بلیو کرنا یہ قدر کا حصہ ہے, لیکن جس کو چاہے ما ننسخ من آیت ننسیہا اور نأتی بخیر منہا و مثلہا, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مٹا دے, جس کو بھی. یہاں پہ کیا کہہ رہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مٹا دے اور جس کو چاہے قائم رکھ دے, جس کو چاہے ثابت رکھے. یعنی جس کو چاہے مدت بڑھا دے, جس کو چاہے بیماری آنی تھی ہلکی ہو کے چلی گئی, کچھ بھی. بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت, برکت ڈال دے اللہ تعالیٰ جو آپ نے دیا ہے, یعنی جو بھی نعمت دی ہے وہ دی. وقنا شر ما قضیت, جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم کیا ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جو بھی شر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے. جو شر لکھا ہوا ہے اللہ چاہے تو ہٹا دے, مٹا دے, اللہ کے پاس ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اس کے پاس ہے یعنی اصلی کتاب, یعنی اصل بات اللہ کے پاس ہے. اس کتاب میں جو جی چاہے اللہ تعالیٰ چینج بھی لا سکتے ہیں. اور دعا کو کہتے ہیں نا تقدیر بدل دیتی ہے دعائیں. تو دعا بہت ضروری ہے, ہر وقت دعا کریں کہ اگر کوئی چیز لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کے کوئی اچھی چیز ہمارے لیے لا سکتے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اور جب ہم آپ کو دکھائیں وہی والی بات, آپ کو پھر یہ والی آیت آئے گی, اب بار بار آپ پڑھیں گے کہ جو ہم نے بعض وعدہ دیا ہے آپ کو, یا ہم آپ کو فوت کر دیں, فإنما عليك البلاغ, تو آپ کا کام ہے, یعنی کہ آپ کو فوت ہو یا نہیں فوت ہو, یعنی جو ان کو وعدہ دیا گیا ہے عذاب کا یا کچھ بھی بات کا وہ پہنچے گا ان کو. آپ کا کام ہے آپ اپنا پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعلینا الحساب, اور ہمارا کام ہے حساب لینا. آپ اپنا کام کرتے جائیں, یعنی کہ جو دعوت دینے والے, جو اللہ کے میسج پہنچانے والے اپنے کام کرتے جائیں. وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ, اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ زمین کو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ گھٹا رہے ہیں چاروں طرف سے, من اطرافیہ. یہ مکہ والوں کے لیے بھی, اب معنوی طور پہ بھی اگر آپ لیں اور اسی طور کے اوپر لیں آپ, معنوی طور پہ مکہ کے اوپر یعنی کہ ان لوگوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی, ختم ہو گئے تھے سارے فتح ہو گیا تھا مکہ. اور دوسری چیز ہے کہ زمین کم ہوتی چلی جائے گی, اور پھر ایک ختم زمین, جیسے کہ قیامت, یعنی کہ زمین کو کم کر دی. کیا نہیں دیکھا اس کے چاروں طرف سے ہم اس کو کم کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے اللہ فیصلہ کرتا ہے, کوئی نہیں اس کو لوٹانے والا اس کے فیصلہ کو, وہ جلدی حساب لینے والا ہے. اگر وہ چال چلتے ہیں اس سے پہلے, جیسے چالیں چلی ہیں جو ان سے پہلے بھی چالیں چلی تھی, تو اللہ ہی کے لیے سارے پلاننگ, یعنی پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلی, اگر یہ آپ کے لیے چالیں چلتے ہیں, سب کے ساتھ ساری چالیں اللہ کے پاس ہیں. یعلم ما تکسب کل نفس, اور وہ جانتا ہے جو بھی کمائی کرتا ہے, جو شخص جو کمائی کر رہا ہے, جو پلاننگ کر رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, سب اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پلان سب سے اوپر ہے. یعنی پلان کر لو, آج تم حاکم بن گئے ہو, آج تم اپنے پلاننگ سے کامیاب ہو گئے ہو, کل کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دکھا دیں گے اس طرح سے, اور ہم قریب جان لیں گے کہ کس طرح سے اس کا گھر ہے آخرت کا انجام. اور وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا تھا اب نہیں ہے بھیجے, وہ یعنی رسول ہی نہیں مانتے تھے, کیونکہ صادق اور امین مانتے تھے. اور جب انہوں نے بتایا کہ نبوت کا, جب بتایا قرآن کا, وہ صاف کہہ دیا نہیں آپ نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا آپ کہہ دیجئے کافی ہے میرا اللہ, ساتھ گواہ میرے درمیان تمہارے درمیان, یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے, مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. تو ہر معاملہ وَفَوِّضُ أَمْرُ إِلَى اللَّهِ, سارے معاملات اللہ کی طرف ہے. وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور اس کے پاس اس نے جو رکھتا ہے اپنے پاس کتاب کا علم, یعنی اسی کے پاس لوح محفوظ بھی ہے, وہ چاہے جس طرح سے چاہے چینج کر دے, سب کا اجل لکھا ہوا ہے, سب کا انجام لکھا ہوا ہے اس میں. تو تم اگر نہیں مان رہو مت مانو. اب ہم سورہ ابراہیم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید.
سورہ ابراہیم، اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ شدید مخالفت کے دور میں بھی یہ سورہ نازل ہوئی ہے. آپ مکی سورہ ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کس طرح سے دعوی اللہ، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. کتاب ہے، ایک کتاب جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف. کیوں کتاب نازل کی؟ کیوں کتاب آئی؟ کیوں ہم کتاب پڑھیں؟ تاکہ ہم اندھیروں سے نکلیں، روشنی کی طرف جائیں، تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر جائیں. روشنی کی طرف جانے کے لیے واحد ذریعہ یہ کتاب ہے. روشنی یعنی کہ اللہ کا راستہ صحیح سمجھ میں اگر آئے گا، وہی ہے جو کتاب لے کر بدعتوں کے، کفر کے، شبہات کے، شہوات کے، سب جو اندھیرے ہیں سب سے نکل کر ایک پراپر راستہ ملے گا. ایک آنکھیں کھلیں گی، آنکھیں کھلیں گی. اچھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ہمیں ایسے کرنا ہے. تو اللہ کے اذن سے ہے. جو اللہ وہ اللہ ہے جو زبردست بھی ہے اور تعریف والا. اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، کسی کی حمد کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی تعریف والا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ وہ ذات ہے جو اس کے لیے پوری آسمان اور زمین ہے، اور کافروں کے لیے تو ہلاکت ہے اور شدید عذاب ہے. وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. کیا کیا خرابی ہے وہ لوگوں میں؟ جو لوگ ترجیح دیتے ہیں، حب کر لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے اوپر، اور پھر اتنی محبت ہے ان کو اس دنیا سے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے بن گئے. اللہ کے راستے پہ خود بھی ہیں لاسٹ، اور لوگوں کو بھی لاسٹ کیا ہوا ہے، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو خود راستے پہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی جوڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ لاسٹ لوگ جو دنیا میں ہیں وہ دوسروں کو اپنے طرف، یعنی کہ اتنا ہاں چلو چل کے وہاں دیکھتے ہیں، چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں، چلو یہ پکنک کرنے جا رہے ہیں، چلو فلاں کر رہے ہیں. تو جو جا رہا ہوتا ہے اگر قرآن کی کلاس ہے تو اس کو ہٹا کے اس طرف لے گئے، کیا کیا؟ راستے سے روک دیا. اور پھر اگر جا رہا ہے تو نہیں نہیں وہاں مت جاؤ، یہ تو غلط چیزیں بتا رہے ہیں، یہ تو تمہاری جو ہے نا تمہارا خراب ہی کر دیں گے، نہ تم کمائی کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے. تو تیرا پن بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ لوگ دور کی گمراہی میں چلے گئے. دنیا کی جس نے پرائرٹی دے دی وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس کی زبان میں، قوم کی زبان میں، ام القرآن میں بھیجا اسی کی زبان والے کو. پھر اس کے بعد ادھر ادھر پھیلتے چلے گئے دوسری زبان والے میں. تو جس نے چاہا اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا اس کے لیے وہ زبان کو بھی. لیکن جب سٹارٹ ہوا ہے اسی کی زبان والوں میں سٹارٹ ہوا ہے تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے، انہی کی زبان کے لیے آسانی ہو گئی. پھر جو زبان والوں میں بھی کچھ بھٹکنے والے تھے بھٹک گئے، جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیا. وہ زبردست حکمت والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ کہ اس نے قوم کو نکالے ظلمات سے، یعنی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آئے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَذَكِّرْهُمْ یاد دلاؤ اللہ کے دن. اللہ کے دن خاص دن تھے، وہ اسپیشل دن اللہ کا دن تھا جس میں ان کو نجات ملی تھی. اس دن کے یاد دہانی کے لیے کہا. اس میں البتہ نشانی ہے کس کے لیے؟ کہ جو بھی پریشان ہے، جو بھی تکلیف میں ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو کتنی بڑی پریشانی تھی. ان کے بچوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو غلام بناتے تھے، ان کی عبادتیں مشکل تھی، ان کی ساری مسئلے تھے. تو وہ لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد ہے تو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہوگا، وہی اس سے نشانی سے عقل لے گا. اور آج بھی اگر کوئی پریشان ہے تو وہ صبر کو دیکھے اور پھر اپنے آپ کو صبر کی طرف لے کر جائے اور پھر شکر کی طرف لے کر جائے. صبر اور شکر دو ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور مومن کے لیے، جب مومن کے اوپر کوئی وقت آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب اس کے اوپر انعام ہوتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے. ہر حالت میں وہ شکر بھی ادا کرتا ہے اور ہر حالت میں وہ صبر کرتا ہے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے کہ نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے پر کی تھی، جو تمہیں نجات دے دی تھی آل فرعون سے، وہی والی بات ہے کہ ان کے چکھاتے تھے برا عذاب، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ان کو پکار کے ان کو بتایا، تمہارے رب نے بتایا اس بارے میں، ان کو بھی مزید بتایا کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ بھی آپ یہ بات بھی ہائی لائٹ کر لے کہ شکر جو ہے وہ آپ کی نعمتوں کی اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، ناشکری آپ کی نعمتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو جتنا آپ کے پاس جو بھی ہے اس پہ آپ الحمدللہ کہے دل سے. صرف کہنا نہیں ہے، اطاعت کرنا ہے. یعنی کہ زبان سے اٹر کرنا، دل سے ماننا اور دل سے اطاعت کرنا. اور دل سے اطاعت آپ کو کہاں سے آئے گی؟
جب آپ قرآن کو کھولیں گے سمجھیں گے تو کنیکشن آف قرآن، کنیکشن ٹو سننا، یہ مسٹ ہے ہمارے لیے. تبھی ہم شکر کا حق ادا کریں گے، تبھی ہم ان نعمتوں کا حق ادا کریں گے. نعمتوں کا حق ایسے نہیں کہ الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ لوگوں کی زبان سے سنا ہے، لیکن اللہ کا شکر آپ کے کہاں عمل سے نہیں نظر آ رہا ہے. عمل سے کر کے دکھاؤ. اگر تم نے کفر کیا یعنی کہ ناشکری کی تو تمہارے لیے عذاب شدید ہوگا. ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف نہ آنا، نہ سمجھنا، نہ پڑھنا، نہ پھیلانا. ہمیں کیوں بھیجا گیا اس دنیا میں؟ کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں، نہ کہ ہم گناہوں کو غالب کریں، کہ نہ کہ ہم وہ پلیٹ فارم دیں جہاں پر جو ہے وہ ناچ گانا گندگی اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم اس پلیٹ فارم کو ہم دے رہے ہیں کہ لو کرو میرے گھر میں، لو کرو میرے فنکشن میں یہ ساری چیزیں. تو ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم دین کو پھیلائیں گے. تو یہ ناشکری ہو گئی نا کہ اللہ کی یعنی دین کی طرف نہ ہم بلا رہے ہیں نہ ہم آ رہے ہیں. تو یہ ناشکری ہو گئی ہے. یہ قال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے تو تم جو کوئی بھی زمین میں سب کے سب، تو اللہ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے، یعنی کہ تم سب پہ عذاب آ جائے گا. الم یاتکم نبأ الذین، کیا تم سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی قوم نوح، عاد، ثمود، سب کے پاس اور بھی کچھ بھی قومیں تھی، تو تم ان کو نہیں جانتے ہو ایکسپٹ اللہ. اللہ تعالیٰ جانتے. نہ صرف یہ کہ جو قومیں اس میں ذکر کی گئی اس کے علاوہ بھی قومیں آئی تھی، بہت قومیں آئی تھی، ان کے رسول بھی آئے تھے، روشن نشانی لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَرَدُّوا أَيْدِيهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، انہوں نے رکھ دیا تھا ان کے منہوں پر اپنا ہاتھ. یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ایکچوئل کر رہا بھی ہوگا، اور ایکچوئل یعنی کہ ان کے یعنی کسی وجہ سے کہ مت کرو تقریر، مت کرو، ہمیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں. ایکچولی یہ بات کہ ان کے منہوں پہ بات یعنی کہ ہاتھ رکھ دیا کہ نہیں بتاؤ ہمیں کچھ بھی، انکار کر دیا. وقالوا انا کفرنا، انہوں نے کہا ہم نے تو کفر کیا، ہم تو مانتے نہیں ہے جو تم بھیجے گئے ہو، ہم اس میں شک میں ہی ہیں، جو تم اس طرح بلا رہے ہو بری طرح شک میں ہے. رسولوں نے کہا کہ تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو، جو صرف فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور تمہیں پکار رہا ہے مغفرت کی طرح. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، رات کے پہر نکل کے عرش سے اتر کے ہمیں کہہ رہے ہیں کوئی جو مغفرت مانگے، ہے کوئی. اور وہ اسپیشل ٹائم ہم آرام سے سو کے گزار دے رہے. 5 منٹ ہم نہیں نکال سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے کہ آؤ کوئی ہے، بلا رہے ہیں مغفرت کی طرف، تو اٹھ جائیں، اللہ سے مغفرت مانگے اور شکر بھی ادا کریں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. نعمتوں کے لیے اٹھ جائیں اپنے، کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اسٹرگل کریں. جہاد، تہجد جہاد ہے، یہ آپ کے نیند سے تو جہاد کر کے اٹھے اور اللہ کے آگے جھک جائیں جو اللہ نے نعمت دی ہے. آج ہمارے لیے جتنی بھی نعمت، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، جو بھی اولاد، مال، متاع، سب کچھ، اور بلا رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں کے لیے کرو. تمہارے لیے ایک وقت مقرر تھا، تمہیں وقت دیتے چلے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مؤخر کر رہے ہیں. ایک وقت یہ مغفرت کے لیے بلا رہے ہیں. قالوا لا انتم الا بشر مثلنا، نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تو ہمارے جیسے لوگ ہو، تم تو بس آئے ہو کہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے آبا و اجداد کی ہم عبادت کرتے رہے ہیں، تم اسے روکنے کے لیے آئے ہو. فاتونا، لے آؤ جو تم کھلی دلیل لے کر آنے والے ہو. قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہا ان کے رسولوں نے کہ ہم تو بھئی تمہاری طرح کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر تو بس یہ ہے کہ اللہ نے احسان کیا. یمن علی من یشاء من عبادہ، جس بندوں پہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے احسان کر دے کہ وہ بات جائے کچھ بتانے والا، یہ اللہ کا احسان ہے. انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وما کان لنا ان ناتیکم، میرے لیے نہیں ہے کہ میں کچھ بھی لے کر آ جاؤں، کوئی دلیل ایکسپٹ کہ اللہ کے اذن سے، کوئی بھی نشانی، کوئی بھی بات، اللہ کا اذن ہوگا تو میں لے کر آؤں گا. اور اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں ایمان والے. کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم کیوں نہیں توکل کریں اللہ پر؟ اس نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا. یعنی ایمان جیسی آیا ویسی توکل آ گیا. توکل کیا ہے؟ ٹرسٹ آن اللہ. ایسا ٹرسٹ کہ ایک دم یقین والا، یقین محکم والا ٹرسٹ ہے. اور اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اب تو ہم صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف اذیت دے رہے ہو، اس کے لیے تو ہم جو ہے صبر ہی کریں گے، ضرور بس ضرور صبر کریں گے. کیونکہ ضرور بس ضرور صبر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ پر توکل سے آتا ہے، اللہ کی معرفت سے آتا ہے، اللہ کی کنیکشن سے آتا ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے. اور پھر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کے لیے، یعنی ان کو کیا کہا؟ ایک جنرل بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک ایک نبی کا بتایا تھا اور ایک ایک کی
بات کو دوبارہ بار بار دہرایا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جنرل بات, ایک رسولوں کا ایک بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنی زمین سے, یا پھر ہم اپنی ملت پہ تمہیں لوٹا دیں. یہ دو کام کر سکتے ہیں, یا تو ہم تمہیں کھینچ لیں اپنی اس میں, یا پھر ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں. تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے, اور سب کے سب کو جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. اور ضرور میں ضرور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں, یعنی جو ایمان والے ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں, جو بھی ڈرے گا میرے سامنے کھڑے ہونے سے, اور جو بھی میرے وعید سے ڈرے گا. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, اور انہوں نے فیصلہ چاہا, نامراد ہوئے ہر جبار, ہر دشمنی رکھنے والے. یعنی انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ حق پر ہے, لیکن وہی برباد ہو گئے. ان کے پاس ان کے آگے سے برا جہنم, ان کو یعنی کہ سامنے تو ان کے جو وہاں پر عذاب آیا, اب سامنے ان کے جہنم ہے. اب جہنم میں کیا ملے گا ان کو پانی پلایا جائے گا ایسا جو خون اور پیپ کا ہوگا. استغفر اللہ وقنا عذاب النار. اور وہ گھونٹ پیئیں گے, نگلنا چاہیں گے نگل نہیں سکیں گے, اور ان کے پاس ہر طرف سے موت, ہر جگہ سے ان کو موت آئے گی, ہر جگہ سے. ان کے سامنے ایک دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا, موت, اور ہر جگہ سے ان کو لگے گا موت آ رہی ہے, لیکن وہ مرنے والے نہیں, کیونکہ ان کا سامنے جو ہے وہ دمبے کو لاٹھی کاٹ کے موت, یعنی کہتے ہیں موت ختم, کوئی موت نہیں آئے گی. اور ان کے جو ہے آگے سے اور عذاب سخت ہے. مثال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تھا, ان کی اعمال کے مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا تھا, ان کے اعمال کیسے ہیں؟ کراماد نشتدت, جیسے کہ راکھ کی طرح ہے, سخت ہو گئی, ٹھیک ہے, اور وہ ایسی کہ وہ جم گئی, اور پھر اس کے بعد ایک ہوا, شدید ہوا آئی. جتنے بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے, سب ہوا جو ہے وہ اڑا کے لے گئی ایک بہت تیز ہوا والے دن میں, یوم عاصف, سخت ہوا کے دن میں. کچھ بھی ان کو قدرت نہیں تھی کہ وہ اتنا سا بھی کچھ روک سکتے تھے جو انہوں نے کمائی کی, اور یہ تھا ان کی کھلی گمراہی. کیا نہیں دیکھا, بے شک اللہ جو ہے اس نے آسمان اور زمین بنایا ہے ساتھ حق کے, اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسری خلق لے کر آ جائے. جو آج ہماری نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جتنی بے جا چیزیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک مؤخر کر رہے ہیں ٹائم کو, شاید کہ ہم لوٹیں. اور یہ اللہ پر بہت یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, اور وہ بے نقاب ہوں گے اس دن, سب کے سب باتیں, ساری ان کی جو باتیں ہوں گے, تو پھر وہ کمزور لوگ جو ہے وہ تکبر کرنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ بے شک تھے ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے, تو کیا تم ہمارے کچھ بچانے والے ہو عذاب کے, اللہ سے کچھ بھی چیز بچانے والے ہو؟ تو اس وقت وہ کہیں گے اگر ہمیں ہدایت ملتی تو ہم ہدایت دیتے نا, تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. سواء علینا, برابر ہمیں اجازنا ام صبرنا, کہ ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں, یعنی ہم چاہے چیخیں چلائیں کچھ کریں یا پھر ہم صبر کریں, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب دونوں کو عذاب ہے, اور ہم اس میں اب ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. اب شیطان اس موقع پہ کیا کہے گا؟ شیطان کہے گا جب یہ فیصلہ ہو گیا سارا کہ جہنم سب چلے گئے, جب یہ فیصلہ ہو گیا سارا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ کیا تھا, جو میں نے وعدتکم, اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, فاختلفتم, میں نے تو اس سے اختلاف کر لیا, یعنی کہ کہا تھا کہ نہیں تمہیں یہ ملے گا, ساری جھوٹی امیدیں دلائی تھی نا, میں تو اختلاف کرتا ہوں, اور نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی زور ایکسپٹ, یعنی اب اس وقت وہ بتا رہا میں نے تو تم کو میں نے تم کو پکارا تھا, تم تو فوراً جواب دینے لگ گیا مجھے. فاستجبتم, تم نے تو جواب دے دیا میرے لیے. فلا تلومونی, اب مجھے مت ملامت کرو, ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو کرو, کیونکہ میں تو ایک بس بات بتائی تھی, تم تو میری طرف, تم نے تو فوراً دوڑے ہوئے آ گئے. یعنی اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی بات, اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنی آیات کو کھول کے بتا رہے کہ اس طرف آؤ, تمہیں جنت ملے گی, جنت ملے گی, تم یہ کر لو, نہیں کیا, اور شیطان نے کچھ بتایا اور انسان دوڑا اس کی بات, تو کہہ رہے تم مجھے نہیں ملامت, اپنے آپ کو ملامت کرو, اور نہیں میں تمہاری کوئی فریاد سننے والا, اور نہ تم میرے لیے کوئی مدد کرنے والے ہو, نہ تم میرے لیے کوئی فریاد کرنے والے ہو. بے شک میں تو اب انکار کر رہا ہوں جو تم نے شریک ٹھہرایا تھا مجھے, یعنی کہ اللہ کی بات سے اوپر شیطان کی بات کو ٹھہرانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو مان لیا, شیطان کو شریک ٹھہرا دیا نا اللہ سے, تو میں تو اس سے یعنی بری ذمہ ہوں. کفر تم, یعنی کہ میں اس سے انکار کر رہا ہوں جو تم نے مجھے اللہ کے آگے شریک ٹھہرا دیا تھا اس سے پہلے. بے شک ظالموں کے لیے تو عذاب ہے دردناک. اب کہہ دیا جائے گا, اور تو ادخل الذین, لیکن وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو داخل ہو جائیں گے, جو ہے وہ جنہوں نے نیک عمل کیا تھا, جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی, یہ اللہ کے اذن سے ہے, اور ان کے ہر طرف سے ان کو تحیتہم کہتے ہیں, دعائے خیر, گریٹنگز, تو ان کے طرف ہر طرف سے سلام کی گریٹنگ ہوگی.
کیا نہیں دیکھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی. اب ایک اور مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے, مثال کلمہ طیب. ایک کلمہ طیب ایک پاک بات, ایک درخت ہے پاک. تو پاک بات کی ایسی بات ہوتی جس کی وہ بات نکلتی ہے وہ دور دور تک جاتی ہے, وہ صدقہ جاریہ کی طرح رہ جاتی ہے وہ, یعنی کہ وہ دور دور تک جاری ہے, اس کی جڑ بھی مضبوط ہے پاک بات کی. ایسے کہ ایک کھجور کا درخت کو بھی پاک اسے جو کشجرۃ طیبہ, یہاں پہ کھجور کی درخت کی جس کی جڑ مضبوط اور اس کی برانچز اوپر, ایک مومن بھی جس کی بات مضبوط, جس کی ایمان مضبوط, جس کی بات ایسے کہ وہ دور دور تک جائے اور وہ فائدہ پہنچانے والا, اور اس کی شاخیں اوپر ہی اوپر ہے. یعنی شخصیت ایسی ہو جاتی ہے انسان کی کہ اس کا اثر دور دور تک جاتا ہے. اور جو جیسے وہی کھجور کا درخت ہے, اور کھجور کا درخت پورے سال پھل دے رہا ہے, توتی اکلھا کل حین باذن ربھا, تو اس کے جو ہے دیتا ہے پھل اپنے ہر آن. تو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے جس کی طیب بات ہوتی ہے, جس کی پاک بات ہوتی ہے, جو اللہ کے بات کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے, وہ سارا وقت انسان کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے. اس کی بات جب وہ بات کرے گا اچھی بات کرے گا اللہ کے اذن سے. اللہ تعالیٰ اس مثال سے بتا رہے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت پکڑے. تو یعنی علم لے, اچھی بات کرے, علم لینا ہے اور اچھی بات کرنا ہے, تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اور یہی ہمارے مقصد ہمارے دنیا کا کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو, اللہ کے کلمے کو پھیلائیں. اور مثال کلمہ خبیثہ, خبیثہ کلمہ جو ہے ناپاک کلمہ, ناپاک جیسے ناپاک درخت ہے اکھاڑ دیا جائے, جیسے ایک منافق ایک اشارے سے دین سے باہر آ جاتا ہے, اسی طرح سے کمزور درخت کی جڑ ہوتی, ایک سیکنڈ میں وہ زمین سے باہر اکھڑ کے نکل گیا اور زمین کے اوپر, اور اس کے لیے کوئی ٹھہرنے کا ہے ہی نہیں. اور جو پکا جو ہوتا ہے, جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے, مضبوط علم والا ہوتا ہے, اس کی جڑیں بھی نیچے ہوتی, اس کی شاخیں بھی اوپر جا رہی ہوتی, یعنی کہ وہ دور دور تک اس کی بات پھیل رہی ہوتی ہے. تو ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی یعنی بات کو, ثابت بات کو اس دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. اور جو لوگ بھٹکاتے ہیں اللہ ظالموں کو, جو لوگ رانگ ڈوئرس ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں, بھٹکا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دل کے اندر کا حال اللہ کو پتہ ہے, اور اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال جو ہے اسی کے لحاظ سے ہماری کمائی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ لوگ جو نعمت کو بدل دیتے ہیں کفر سے, اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دے, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کی قدر نہیں کی, قریش ان سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا, تو کیا ہوا, وہ لا اتارا اس نے قوم کو ہلاکت, یعنی کہ نہ اس نے فائدہ اٹھایا, نعمت کو بدل دیا کفر سے. کہ قرآن ہے, قرآن کی جگہ کچھ اور کرنا شروع ہو گئے, قرآن کی جگہ کچھ اور, تو کیا ہوا پھر, نہ خود بھی بھٹکے اور اپنے ساتھ ساروں کو لے جا کے آگ میں ڈال دیا. جو آپ دیکھیں کہ پوری ایک قوم کھڑی ہے کنسرٹ میں اور اس میں, اور وہ کہاں سارے کے سارے جا رہے ہیں, سارے کے سارے لاسٹ ہیں, اور جو اللہ کی بات لے جانے والے وہ کہاں لے کے جائیں گے, ان کے لیے جہنم میں, اس میں داخل ہوں گے, اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. اور انہیں اللہ کے لیے بنا لیا ہے ایک یعنی شریک, تاکہ وہ بھٹکا دیں اللہ کے راستے سے. کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو, پھر تمہارا ٹھکانہ لوٹنا تو ہے آگ کی طرف. آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لا رہے ہیں کہ قائم کرے نماز کو, اور دے اس میں سے جو خرچ کیا ہے چھپ کر, ظاہری اس سے پہلے کہ ان کو ایسا کوئی دن آ جائے جس دن کوئی تجارت نہیں, کوئی دوستی نہیں. وارننگ کی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو ابھی ہیں ایمان والے لیکن تھوڑی بہت ان کے اعمال ملے جلے ہیں, تو ان کو بھی اس طرف آ جائے. وہ ذات جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے پانی نکالا, جبھی ثمرات اس سے پھل اور رزق تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کشتی کو, وہ چل رہی ہے سمندر میں, اس کے حکم سے چلتی ہے کشتی, اللہ کے حکم سے چلتی ہے, اللہ کے حکم سے ہوا چل رہی ہے, اللہ کے حکم سے کشتیاں چل رہی. اور تمہارے لیے جو ہے مسخر کر دیا دن کو, اور تمہارے لیے سورج چاند سب کو مسخر کیا دائبین, یعنی کہ کنٹینیوسلی چل رہے ہیں, کنٹینیوسلی اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں وداؤٹ اینی اسٹاپ. اور تمہارے لیے رات اور دن سب کو مسخر کر دیا ہے, اور تمہیں دے دیا ہر طرح کی چیز جو تم مانگ رہے ہو. سألتمو, یعنی ایک ایک چیز آپ کی پسند کی, آپ کے مطلب کی, آپ کے فائدے کی, ہر چیز بنا دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم گننا چاہو اپنی نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے ہو. انسان کتنا ظالم ہے اور کتنا ناشکرا ہے.
یعنی ان نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ایک چیز کبھی کمی ہو جاتی ہے اس کا کمپلین شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا پورا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی دعائیں کی ہیں. پہلے خانہ کعبہ بننے سے پہلے کی بات ہے ابھی, کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا رب بنا دے اس شہر کو امن والا, اور بچا لے مجھ کو اور میرے اولاد کو کہ وہ بتوں کی پیروی یعنی کہ عبادت کرے. یہ ہمیں دعاؤں کا طریقہ بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہدایت کی دعا مانگنا ہے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. پھر کہہ رہے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس, بہت لوگوں نے بہت بھٹکا دیا ہے, تو جو میری پیروی کرے گا فإنہ منی, وہ مجھ سے ہوگا. جس نے نافرمانی کی لیکن آپ اس کے لیے غفور الرحیم ہو جائیں, یعنی کہ کتنے نرم دل تھے کہ ہاں کیا تو وہ تو ہے, ہمیں سے ہوں گے کچھ نافرمانی بھی کرنے والے, لیکن آپ ان کو معاف کر دیں. اب یہاں پہ انہوں نے خانہ کعبہ بنایا, ربنا انی اسکنت من ذریتی, اور انہوں نے بسایا رب ہمارے, اب وہ لا کے ٹھہرایا انہوں نے. اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, واپس آئے جب وہ کچھ بڑے ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام, ان کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. تو بواد غیر ذی زر, کوئی زر والی وادی تو نہیں تھی نا, یہاں پہ کچھ کراپس کچھ بھی نہیں تھا, وہاں پہ لا کے اب انہوں نے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اور تیرے گھر کے پاس لا کے انہوں نے بسایا. اور کیوں گھر بنایا, کیوں بسایا, تاکہ وہ قائم کرے نماز کو, اور پھر بنا دے افئدۃ لوگوں کے لیے ایک محبت کا ذریعہ بنانے کے لیے اس گھر کو, کہ وہ مائل ہو اس گھر کی طرف, اور ہر طرح کے رزق اب دے دیں آپ اس میں. اب وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہر طرح کے رزق دے دیں تاکہ وہ شکر ادا کرے, کیونکہ ایک اللہ کا گھر بھی مل گیا ہے, یہاں پہ رزق بھی مل گیا ہے, یہاں پہ امن والا بھی ہے. جس سے پہلے امن والا شہر کی دعا مانگی تھی, وہ امن بھی ہے وہاں پہ اب رزق کے لیے دعا مانگ رہے, بسا بھی دیا ہے, اور لوگوں کی محبت کے لیے بھی دعا مانگا ہے, تاکہ لوگ محبت سے مائل ہو کر آئیں ایک دوسرے کے, یعنی آئیں اور پھر اس میں ایک دوسرے سے محبت بھی ہو, یعنی کہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو, کوئی وہاں پہ جھگڑا فساد کچھ نہیں ہو. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, ہم جو چھپاتے ہیں ہم جو ظاہر کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء, کوئی چیز اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے آسمان اور زمین میں. پھر انہوں نے شکر ادا کیا, تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ سے پہلے ہدایت کی دعا مانگی, اولاد کی دعا مانگی, پھر یعنی اس کے بعد ان کو بسایا, پھر اپنے ایمان کی, پھر نماز قائم کرنے کی. اب شکر ادا کر رہے ہیں جو ان کو بڑھاپے میں علی الکبری, ان کو اس بڑھاپے میں 99 ایج میں جو تھے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جب وہ 112 ایئرس ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو ان کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام دیا, اسحاق علیہ السلام دیا. بے شک آپ سننے والے دعا, یعنی شکر ادا کرنا. پھر انہوں نے ایک اور بہترین دعا مانگی, جو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ دعا ہے, کہ اے رب ہمارے بنا دے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, کہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو. ربنا تقبل دعا, وہ تقبل دعا قبول کرنے والے ہیں. پھر اپنے لیے دعا مانگا ہے کہ میرے لیے معاف کر دیں, اور میرے والدین کو معاف کر دیں, اور سارے مومنوں کو یوم یقوم الحساب. تو انہوں نے یعنی کہ ساری مومنوں کے لیے دعا مانگی ہے جس دن حساب کا دن ہوگا. تو انہوں نے اپنے والدین کے لیے, کیوں وہ تو شرک تھے ان سے, تو لیکن انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا نا کہ میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دعا میں یہ ڈال دیا ہے. لیکن یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ دعا ریلیٹ کی ہے حضرت آدم علیہ السلام, ان کے باپ آدم علیہ السلام کے لیے ان کی دعا ریلیٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ظاہری بات ہے اللہ ہی نے منع کیا تھا نا کہ آپ نہیں مانگ سکتے اپنے مشرک والدین کے لیے دعا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اور نہ تم سمجھو کہ اللہ کو غافل ہے سے جو وہ عمل کر رہے ہیں ظالم لوگ, جو رانگ ڈوورز عمل کر رہے ہیں. ایکچولی جو رانگ ڈوورز جو بھی عمل کر رہے ہیں, جو بھی زمین میں دندناتے پھر رہے ہیں, جو رانگ ڈوورز, چاہے وہ ملک کے ساتھ غلط کر رہے ہیں, چاہے وہ یتیموں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ جو کر رہا ہے غلط, ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار, ایک ڈھیل دے رہے ہیں اس وقت کے لیے جب پتھرا جائیں گی آنکھیں, اور وہ آنکھیں ایسے پتھرائیں گی, ایسا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں. مہطعین مقنعین, وہ تیزی سے دوڑے ہوں گے, استغفر اللہ ربی اللہم وقنا عذاب النار, اور سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. لا یرتد الیہم, آنکھیں اوپر الٹی بھی ہوں گی, بالکل الٹی بھی ہوں گی, اور نیچے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے, اور ہوا ہو گیا ان کے دل, افئدۃ ہوا, یعنی پھٹ گئے ہوں گے دل. ایسا دن ہوگا وہ, استغفر اللہ ربی. اور ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو عذاب آئے گا. پھر یہی لوگ ظالم لوگ کہیں گے کہ ہائے مجھے میرے رب
تھوڑی سی مہلت دے دیں، جلن قریب، تھوڑی سی قریب، تھوڑی سی دیں، ہم آپ کے بات کے جواب دیں گے، ہم پیروی کریں گے رسولوں کا۔ اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم نے قسم کھاتے تھے اس سے پہلے بھی کہ تمہیں کبھی بھی کوئی زوال نہیں ہوگا؟ مالکم من زوال، کو تمہیں تو کبھی بھی زوال نہیں، تم تو اتنے اکڑے ہوئے تھے۔ تمہیں اس جگہ رکھا تھا، مساکن الذین ظلموا، اس جگہ ٹھکانہ دیا تھا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ان کی جگہ تم نے ٹھہرایا تھا تمہیں، اور تمہارے لیے تبینہ لکم، سب چیزیں ظاہر ہو گئی تھی کہ کس طرح سے ان پر عذاب آ گیا تھا، کہ کیف فعلنا بہم، کیسے ہم نے کیا تھا ان کے ساتھ۔ تمہارے لیے تو ہر طرح کی مثال سامنے بتا دی تھی، ضربنا لکم الامثال، ہر طرح کی مثال بتا دی تھی۔ وقد مکروا مکرہم، تم نے مکر کیا، چالیں چلی ان کی چالیں، اور اللہ کے پاس بہترین پلان ہے، اللہ کے پاس اس کا پلاٹ ہے، اس کا پلان ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ کہ وہ اتنی سمارٹ ہو جائیں کہ اس سے پہاڑ بھی چلا لیں، ایسی پلاننگ کر لیں کہ پہاڑوں کو موو کر دیں، یعنی کہ دنیا کو موو کر دیں پورا کے پورا، ایسی بھی پلاننگ کر لیں، لیکن اللہ کا پلان اوپر ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْتَلِفَ وَعْدُ الرَّسُولِ، اللہ، اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف جائے گا، بے شک وہ زبردست انتقام لینے والے ہے۔ جس دن تبدیل کر دے گا اس زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس زمین کو اللہ تعالیٰ چینج کر دیں گے۔ یہ زمین جو آپ کو بڑا وہ پہاڑ اور یہ وہ، ایک اشقت الارض بنورہا، جگہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کی یہ جو زمین ہے اللہ کے نور سے چمک جائے گی، ایک دم فلیٹ، ایک دم فلیٹ، ایک روٹی کی طرح، ایک چپاتی کی طرح ایک زمین ہو جائے گی، بالکل پلین سفید ہو جائے گی، اور پھر سامنے ساری چیزیں واحد القہار کے سامنے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، یعنی سب اشہاد کا دن ہوگا نا، ساری گواہ سب کھڑے ہوں گے سامنے۔ مجرموں کو آپ دیکھیں گے جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں، لباس ان کے تارکل کے قطران ہوں گے، اور تغشی وجوہہم نار، اور ان کے اوپر آگ چہرے کو چھو رہی ہوگی، استغفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہے اس کو جزا دیں گے، بے شک وہ جلدی حساب لینے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ باتیں یہ جو پیغام ہے یہ لوگوں کے لیے ہے، پہنچانا ہے لوگوں کے لیے، بلاغ للناس، پہنچانا ہے۔ کیوں پہنچانا ہے یہ سارے میسیجز؟ تاکہ ڈرے وہ، تاکہ وہ جان لے، وہ سمجھ لے، وہ علم لے لے، کیا ہوا الہ واحد، کہ وہی ایک الہ ہے، ایک الہ ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کا علم لینا ہے، اسی کی معرفت لینا ہے۔ اور نصیحت کون پکڑے گا، کون معرفت لے گا، کون اللہ کی طرف رجوع کرے گا؟ اولو الالباب، عقل والے ہی جو ہیں وہ صرف اور صرف وہی ایمان کی طرف آئیں گے، وہی اللہ کی معرفت لیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ألف بين قلوبنا واصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ آج میں دو دعا بتا رہی ہوں آپ کو جو تشہد میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اور بیفور سلام جب آپ درود پڑھ لیتے ہیں، تشہد اشہد اللہ الہ پڑھ کے اللہم صلی اللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب جہنم ومن شر فتنة محیای ومماتی ومن شر فتنة مسیح الدجال۔ ویری امپورٹنٹ دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے اور بتایا ہے یہ پڑھنا ہے۔ ہم ربنا آتینا پڑھتے ہیں، اٹس فائن، ربنا آتینا پڑھیں، بس اس کے بعد پڑھیں، یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا رب مجھے توفیق دے، اللہم اعنی علی ذکرک، ذکر کے لیے، و شکرک، شکر کے لیے، و حسن عبادت، بہترین عبادت کی توفیق دے دے۔ اعنی کہتے ہیں مجھے توفیق دے دیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو حسن عبادت، ایک بہترین عبادت کی توفیق دے دے۔
پھر اس کے بعد آپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بنا دے، رب جعلنی مقیم یعنی قائم کرنے والا نماز کا، ومن ذریتی، ذریت میں آپ کی پوری نسل آ جائے، پوری نسل، کہ میری اولادوں کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو ابھی تک جتنی آپ نے دعائیں مانگی ہیں اس کے لیے آپ نے کہہ دیا ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی، میری گناہ کو معاف کر دے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایوری نماز میں آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین، اور پھر آپ نے جتنے مومنوں کے لیے مغفرت کی مانگی اللہ تعالیٰ نے اتنے آپ کو دیا ہے، ثواب بھی دیا، اتنے آپ کے گناہ معاف ہوئے یوم یقوم الحساب، اور جس دن حساب کا دن ہوگا۔ اس کے بعد اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پوری مکمل دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی آپ نے جو خواہش کی ہے، جو خواہش نہیں کی ہے، وہ سارا حسنہ آپ کو ملے گا، اور حسنہ آخرت کا بھی ملے گا۔ تو یہ بھی مکمل دعا ہے، یہ تشہد کے وقت یہ ساری دعائیں مانگے، اور اس کے بعد آپ سلام پھیرے، آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ آپ نے مکمل دعائیں مانگی ہیں۔ اور جب یہ مانگیں، جب یہ پڑھیں، تو آپ کا دل متوجہ اللہ ہونا ہے، آپ کا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی کہ ہٹ لیس دل کی تو دعا نہیں قبول ہوگی نا، تو دل کا تو کنیکشن جب تک کہ نہیں ہوگا، جب تک کہ دعا کا کیا ہوگا۔ تو یہ جو ہم ہمیشہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ کر کے سلام پھیر لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سلام پھیر لیا، تو اس کو آپ آہستہ آہستہ پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور میننگ کے ساتھ پڑھیں، اور کنیکشن کے ساتھ پڑھیں۔ پھر دیکھیے کہ آپ کا دل کا حال کیا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے آپ کا دل مطمئن ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہر طرح کی پریشانی سے نکلیں گے آپ۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم وحزن وعجز کسل وبخل جبن وغلبۃ الدین قہر الرجال، یہ بھی آپ پڑھتے جائیں، کیونکہ یہ 8 چیزوں سے آپ پناہ مانگتے ہیں نا، تو آپ مختلف اوقات میں اس طرح سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عافیت میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے، آمین۔ جی نبیلہ۔ جی آج سورہ یوسف میں جو میں نے مجھے دماغ میں یہ بات ہے کہ تدبیر اور توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا فضل ملتا ہے۔ تدبیر ہم اس وقت کرتے ہیں وہ اپنی عقل اور تجربے کو استعمال کرتے ہیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کو تجربہ تھا کہ ان کے بیٹے نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، تو انہوں نے ان کو نصیحت کی، تنبیہ کی، اور پھر ان سے وعدہ لیا کہ تم لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ایک اور تدبیر بتائی کہ جب تم داخل ہوگے شہر میں تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ تو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نے توکل کرنا ہے، یعنی کہ حفاظت صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اپنی تدبیروں پر نہیں، بلکہ اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ حفاظت تو اللہ کے پاس ہی ہے، اس کے اذن کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بالکل، اذن کوئی نہیں روک سکتا، پروٹیکشن ہے، تدبیر ہے، پلس آپ کو دعا بہت ضروری ہے، اذکار ہے، دعائیں جو ہمیں اذکار بتا دی گئے، مارننگ ایوننگ کے اذکار، اس آل پروٹیکشن، اٹس لائک شیلڈ۔ اگر کسی کو ابھی تک مارننگ اور ایوننگ کے اذکار نہیں پتہ ہیں تو وہ پوچھ لے اور ہم بتا دیں گے، یعنی کہ اذکار میں آپ نے تینوں قل ضرور پڑھنا ہے، کوئی چیز اگر ٹائم ملے نہیں ملے 3 ٹائمز وہ ضرور پڑھیں، پلس اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق ضرور پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ ضرور پڑھیں۔ یہ سب مارننگ ایوننگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو ان کو تو پوری پروٹیکشن تھی۔ کیوں بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم اپنی شیلڈ بن جائیں گی، یہ شیلڈ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ دل سے پڑھیں اللہ کی طرف، تو آپ کو جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کو اللہ تعالیٰ، کیڑے مکوڑے کاٹنے والے، ادھر ادھر چور ڈاکو، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی چیز ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کی بچت ہوگی انشاءاللہ۔